अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। आज हम सूरत आले इमरान आयत नंबर 83 से अपना सबक पढ़ेंगे। थर्ड पारा है ये। हम देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़ग़ैरा क्या भला सिवाय दीन इल्लाही अल्लाह के दीन के यबग़ूना वलहु अस्लिम यबग़ूना वो चाहते हैं वलहु उसके लिए असलम के मती हो जाए मन फिस समावाति वल अर्द जो कुछ ज़मीन और आसमान में है तौ अन व करहन खुशी से और नाखुशी से व इलैहि युरजाऊन और वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो अब अल्लाह ताला ये के फरमा रहे हैं कि जैसे कि पिछली आयत में भी हमने देखा है कि फासिक अहदों से फिर जाते हैं। फासिक अल्लाह की पाबंदियों को और डिसिप्लिन को और हदूदों को यूद को बर्दाश्त नहीं करते और फासिक जानवरों वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि असफला साफिलीन में जाएंगे और उनकी अपनी ही जो है दुनिया होती है, तो वो किसी और कानून को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो सारे लोग हैं फ़ग़ैरा, अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं क्या भला सारे ये सिवाय यानी दीन अल्लाह के वो कोई और दीन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई और दीन हो, अल्लाह के दीन उनको पसंद नहीं है। अल्लाह ने क्या उनके लिए अच्छा कानून नहीं बनाया? तो अल्लाह का तो ये अल्लाह की कायनात का तो ये हाल है कि मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी है आसमानों और ज़मीनों में वो फर्मा बरदारी कर रहा है अल्लाह की ताओ अन खुशी से, खुशी खुशी व करहन या ना खुशी नहीं भी चाहता तो, और सब ने उसकी तरफ लौटना है। ये है हकीकत ये है कि सभी ने उसकी तरफ लौटना है। अगर ये अल्लाह के दीन के अलावा कुछ और चाहते हैं तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है। अल्लाह के फर्मा बरदारी में पूरे आसमान ज़मीन, पूरी कायनात, ज़मीन के ऊपर, आसमानों के ऊपर, नीचे, दरमियान में, खला में, हर तरफ जानदार बेजान सब चीज़ें अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। कोई खुशी से कर रही हैं, कोई नाखुशी से। सिर्फ़ इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया वो अपनी जो है करता है, अपनी मर्ज़ी करना चाहता है और वो समटाइम्स जो है कुछ उनमें से हैं जो असलम बनते हैं, अदरवाइज़ क्या है यानी फर्मा बरदारी करते हैं। अदरवाइज़ बहुत से लोग नहीं फर्मा बरदारी करना चाहते, नहीं वफ़ादार रहना चाहते, तो अल्लाह को भी इनकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह भी इनसे बेनियाज़ है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को ये सारी की सारी दुनिया अल्लाह की ना फरमानी करे, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारी की सारी कायनात अल्लाह की फर्मा बरदार हो जाए तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के पास मुकर्रब फ़रिश्ते हैं जो खुशी खुशी अल्लाह की बात मानते हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह से कहीं भागा नहीं जा सकता, उसी की तरफ लौटना है। वो कहते हैं ना कि या तो वहाँ गुनाह करें जहाँ अल्लाह ना हो, तो वो तो कोई जगह है ही नहीं, तो फिर जाना कहाँ है, फिर भागना कहाँ है, फिर भाग कहाँ सकते हैं अल्लाह से। कहते हैं जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। कि छुप छुपा कर भी गलत काम कर रहे हैं तो अल्लाह तो वहाँ भी मौजूद है। फिर कोई ऐसी जगह ढूंढे ना जहाँ खुदा ना हो, तो नाउज़ुबिल्लाह वो तो कोई मतलब ऐसा हो नहीं सकता, कोई ऐसी जगह है ही नहीं। जब उसकी तरफ ही जाना है तो खुशी खुशी करें अपने रब की फर्मा बरदारी और फासकों में से ना हो जाएं। तो ये फिर देखें आयत नंबर 84। कुल कह दीजिए आमन्ना ईमान लाए हम अल्लाह पर, वमा उन्जिला अलैना और जो उतरा हम पर, वमा उन्जिल और जो उतरा यानी हम पर जो उतरा उस पर भी हम ईमान ले आए, और जो उतरा इससे पहले जो उतरा अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माइल पर, इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर, याकूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलादों पर, व माऊती या मूसा और जो दिए गए मूसा और जो ईसा, वन नबीयुन मिर रब्बिहिम और तमाम अम्बिया रब की तरफ से, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम हम उनमें से किसी पे भी तफरीक नहीं करते, व नहनु लहू मुस्लिमून और हम उसके लिए क्या हैं, फर्मा बरदार हैं। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखें क्या अच्छी बात यह है कि कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो कुछ भी अल्लाह ने उतारा, क्या उतारा, जो अम्बिया उतारे, जो शरीयतें उतारी, जो कुरान उतारा, जो पिछली किताबें उतारी, जो हुक्म हकाम उतारे, जो वही उतारी, जो भी अल्लाह ने उतारा हम सब पर ईमान लाते हैं। और जो उतारा फिर कुछ नबियों के नाम भी लिए गए
کہ یہ جو اتارا ان نبیوں پر، کن نبیوں پر؟ ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام، اور جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو دیا میرے رب نے، اس سب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے، اور نہ ہی ہم ان تمام نبیوں میں کوئی فرق کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ مجھے یونس، میرے بھائی یونس پر بھی فوقیت مت دو۔ تو سب نبی جو ہے کو ماننا چاہیے، سب نبی جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور سب شریعتیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں نا۔ اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اللہ کہتا ہے ان کو مان لو، ان کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کتابیں مانو، ان کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اب یہ جو نبی آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم اس کو مانتے ہیں، ہم تو اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ جو ہمارا رب کہے گا سمعنا وَأَطَعْنَا، جو ہم نے سنا ہم نے مانا، جو ہمارے رب نے کہا ہم وہ کریں گے، اور ہم اس کے لیے مسلمون، فرما بردار ہیں۔ یہ پلورل آیا ہے مسلمون، سنگولر یعنی واحد اس کا مسلم ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہے نا؟ تو مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرما بردار، کہ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ جو ہمارے رب کا حکم آ گیا، جس نبی کو اس نے کہا فالو کریں، جو اس نے کہا کہ یہ حکم ہے، تو ہماری مجال کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اس کے لیے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے۔ پھر دیکھیں، اور یہ جو آیات ہیں نا، ان کا شان نزول سمجھ لیں کہ یہ چند لوگوں کو جو کہ انصار صحابہ تھے اور مرتد ہو گئے تھے، یعنی دین اسلام سے پھر گئے تھے، ان کے لیے بھی جو ہے ہدایت کا سبب بنے تھے۔ وہ جو اگلی آیتیں میں بتانے لگی ہوں، کہ آیت نمبر 85 دیکھیے کہ وَمَن یبتغی، اور جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، یعنی مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، کوئی اور دین اختیار کر لے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا، اور کسی اور دین میں پناہ ڈھونڈے گا، اور کسی اور دین کو صحیح سمجھے گا، اور مرتد ہو جائے گا، یا پھر تو جیسے کہ آج کل بہت لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، مسلمان لوگ، یا پھر اور دین اختیار کر رہے ہیں، تو جو بھی کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت کے دن خاسرین میں سے ہوگا، لوزرز میں سے ہوگا، نقصان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ صہیب، حارث بن صہیب کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، جو مرتد ہو گئے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد واپس کافروں میں جا ملے تھے۔ تو یہ آیت ان کی، جب یہ آیت اتری تو ان کی ہدایت کا سبب بن گئی کہ اللہ اور کوئی دین قبول نہیں کرے گا، اور جو کوئی کسی اور راستے پر چلے گا وہ خسارہ پائے گا۔ اللہ کے نزدیک عند اللہ صرف اسلام ہے، اور اللہ اسی کو قبول کرے گا۔ جو اس ڈسپلن کی نافرمانی کرے گا یا حدوں کو توڑے گا تو وہ خسارہ پائے گا۔ دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی کامیاب دکھے، لگے یہ تو بہت کامیاب ہے، اس کے پاس بڑے عہدے ہیں، یہ بڑا ویل اسٹیبلش ہے، اس کی بڑی اچھی اولاد ہے، اس کے بڑے اچھے گھر بار ہیں، اس کے بڑی صلاحیتیں ہیں، اس کے بڑی ذہانت ہے، اس کا جو کچھ بہت کچھ ہے، موت کے ساتھ وہ زیرو ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کے پاس اسلام نہیں تھا، موت کے ساتھ ہی، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں آخرت میں تو یہ ہے نا کہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ آخرت میں کوئی زمین بھر سونا دے دے۔ اول تو ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے، لیکن نہ ہی وہاں کوئی ملکیت ہوگی کسی کی، اللہ ہی واحد مالک ہے، سب چیزوں کا وارث ہے۔
لیکن چلو کوئی اگر کہنا بھی چاہے کہ زمین بھر سونا لے لیں، نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا. وہاں پہ بخشش اور نجات کا ایک ہی راستہ ہوگا، وہ ہوگا دین اسلام. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے نوازا ہے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اور راضی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، نبی آخری زماں ہونے پر، اور راضی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہم دین اسلام پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ جو ہے نعمت عطا فرمائی ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 86، کیف یہد اللہ، کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ، قومن، ایک قوم کو، کفرو، جس نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، شہدو، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، کے بے شک رسول حق، سچ ہے، وجاءہم البینات، اور آئیں اس کے پاس روشن نشانیاں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا کس کو، القوم الظالمین، ظالم قوم کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، جیسے پیچھے ابھی آپ کو میں ایک سابقہ بات بتا رہی تھی، یا پھر وفد نجران جو ہم نے پیچھے پورا واقعہ پڑھا ہے، تو ان کے کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے کہ وہ سب کے سب آئے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی، ان کو ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام واضح کیا، سب کچھ بتایا، اور وہ اس کو مان بھی گئے کہ ایسا ہی ہے. اس کے باوجود صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ 60 لوگ آئے تھے، باقی 58 ویسے ہی چلے گئے. تو بہرحال اس لیے اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد، یعنی حق سمجھ جانے کے بعد، حق جان جانے کے بعد، یہ جان جانے کے بعد کہ رسول حق ہے، سچ ہے، اور یہ روشن نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ ہدایت پر نہیں آئے، تو پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ، اور بہرحال یہ یہود بھی جو تھے یہ بھی حق اور سچ جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. پھر اگر وہ نہیں مانے تو اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا. حالانکہ وہ جو وفد نجران آیا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو یہود تھے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، پھر بھی کفر کرتے تھے. تو اس لیے پھر ان کو ظالم کہا گیا. دیکھیں آج کے زمانے میں بھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ خدا کے احکامات کیا ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے واحد لا شریک ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ہر حکم ہمارے فائدے کے لیے ہے اور اچھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آخرت ہوگی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہوگا. اس کے باوجود ہم دیکھیں بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، اور یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور میں تو بھائی اس پر عمل نہیں کر سکتی، اور آج کون سا زمانہ ہے، اور اس طرح کا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، اور یا پھر یہ کہ یہ جو وفد نجران ہے اور چاہے یہود ہیں، اپنے جو گروہ تھے یا مسلک تھے یا اپنے دین تھے ان کو پروموٹ کر رہے تھے بجائے حق کو پروموٹ کرنے کے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دل اور کھلا رکھنا چاہیے، وسعت، دماغ میں بھی وسعت ہونی چاہیے، کھلے دماغ کا ہونا چاہیے، حق جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے. تو اس کی بجائے ہم اپنے مسلکوں کو اور اپنے اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ پھر ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا، پھر ہم فلاں مسلک کو دیکھیں گے، ہم یہ کریں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھنا چاہیے حق کیا کہہ رہا ہے، جو حق کہہ رہے جو، اور حق کیا چیز ہے. میں کہوں یہ حق ہے، آپ کہیں یہ حق ہے، وہ کہے وہ حق ہے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ ہوگا قرآن اور سنت سے. جو قرآن اور سنت کہے گا وہ حق ہے. ٹھیک ہے، اسی کو مان لینا ہے. جو اس حق کے خلاف چلے گا پھر وہ کیا ہوگا، ظالموں میں شمار ہوگا. پھر دیکھتے تو یہ یہاں تک دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سبق اگلی دفعہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.